अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर सरवर मकीन मदीना। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान करीम विद मकीन मदीना, मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं से। माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में डॉक्टर वकास हाशमी साहब, जिनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है, बहुत एहसान है। डॉक्टर साहब, आज मेरा दिल कर रहा है आप भी मुझसे मेरा हाल पूछें लाइव में। मैं डेली आपका पूछता हूँ। नहीं, असल में बात ये है कि हमारी पूरे 24 घंटे बाद मुलाकात होती है, तो जाहिर सी बात है कि आदमी पूछता है दिन कैसा गुजरा। लेकिन मैं इसलिए आपको हर दफ़ा ये कहता हूँ कि मदीने में हूँ। हाँ, तो ये जो आपका जवाब होता है ना, ये बड़ा खूबसूरत होता है। मदीना है तो मदीने में अव्वल तो कोई तकलीफ है ही नहीं, पहली बात, और अगर है भी तो वो भी कबूल है। अरे माशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह से इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है मदीना मुनव्वरा की खूबसूरत ज़ियारत। माशाल्लाह से आप जो खूबसूरत मस्जिद की ज़ियारत कर रहे हैं, इसको मस्जिद अल फत कहते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद फ़तह के मुकाम पर 3 दिन तक दुआ फरमाई, बरोज़ पीर, मंगल और बुध। बरोज़ बुध जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाज़ों के दरमियान दुआ मांगी, वो मुस्तजाब हुई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही एक और रवायत है, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बुध के दिन 2 नमाज़ों के दरमियान कबूल हुई थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल था कि जब भी वो किसी मुश्किल से दो चार होते तो वो बुध के दिन इस मुकाम पर चले जाते और दोनों नमाज़ों के दरमियान यानी ज़ोहर और असर इसी जगह पर खड़े होकर दुआ करते थे। माशाल्लाह से ये मस्जिद अल फतह उस मुकाम पर मौजूद है जहाँ पर ग़ज़वा खंदक हुई, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। माशाल्लाह जी, आप लोगों ने मदीने की खूबसूरत ज़ियारत की और उसकी तफसील जानी। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं रमज़ान और सब्र। नाज़रीन, सिर्फ रोज़ा रख लेना, रोज़ा रख के सो जाना और सिर्फ अपना सहरी कर लेना, अफ्तारी कर लेना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, वो रोज़े का नाम नहीं है। रोज़ा बेसिकली एक प्रॉपर पैकेज है जिसको अवेल करना होता है, जिसके अंदर नमाज भी है, जिसके अंदर तरावी भी है, जिसके अंदर सब्र भी है, और इसके अंदर जिस तरह रहमत वाला अशरा है, जिस तरह निजात वाला अशरा है, उसके अंदर इबादात को भी करना और इन अशरों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए बरकतें समेटना भी इनका एक बेसिक मकसद है। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे ये पाया जाता है, एक कंसेप्ट पाया जाता है कि शायद सिर्फ भूखे रहना ही रोज़ा है, जबकि रोज़ा, रमज़ान और सब्र, इसको सही तरीके से मैं चाहता हूँ आप आवाम के सामने एक्सप्लेन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आज हमारे दरमियान से सब्र ख़त्म हो चुका है और हम सब्र सिर्फ उस जगह पर शो कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई इख्तियार नहीं होता, या जहाँ पर हमें कोई अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप। मसलन एयरपोर्ट पर अगर जहाज़ लेट हो जाए तो वहाँ पे हम मजबूर होते हैं, इतने वहाँ पे चुप करके बैठे हुए, हमने टिकट खरीदी होती है, हमें पता होता है पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इसी तरीके से और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम सब्र का, हालांकि सब्र का ताल्लुक़ जो है वो मुसलमान की बेसिक तालीम में से है। आपने बहुत अच्छी बात कही, रमज़ान मुबारक के महीने में सबसे बेहतरीन जो तरबियत होती है वो रमज़ान में होती है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना और अपनी ज़ौजा के पास जाने से रुक जाना, इस पर सब्र करना है। ये तरबियत हो रही है आपकी। प्लस वक्त के ऊपर नमाज़ पढ़ना है, ये भी एक बड़ा मुश्किल मसला है कि रमज़ान में लोग अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। हाँ, मैं सो गया था, अब उठाऊँ तो चलो मैं अब पढ़ लेता हूँ। आपने वक्त पर बाजमात नमाज़ पढ़नी है। नंबर 3 कि अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है,
بیماری ہے، آزاری ہے، اس کے اوپر صبر کرنا۔ جی قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی بارگاہ میں جب مدد مانگو نا تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کرتے ہوئے کئی مقامات میں فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایسے ہی صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو صبر ہمارے یہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے کہ جس پر سوار ہو کر بندہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا کیا ہے۔ بات ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ صبر کا اجر صرف جنت ہے۔ اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اہل بیت اطہار کی زندگی کا مطالعہ کریں، امام علی مقام امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو صبر ہی صبر ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنا مشاہدہ کریں جی تو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، گھر میں، آفس میں، روڈ پر، ٹریفک میں، دوستوں کے ساتھ، کہیں پر بھی ہمیں صبر نظر نہیں آتا۔ ہاں صحیح ہے۔ اگر ہم گھر میں ہیں تو وہاں گھر میں صبر نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ہم آفس میں ہیں تو آفس میں صبر نہیں ہے۔ مطلب آپ نے فائل منگوائی، فائل لا کر دینے والا پیون ہے، اس نے ذرا سی دیر کر دی تو آپ اس پہ بھڑک پڑے۔ کہیں پر کوئی کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کے اندر دیر ہو گئی تو آپ اس پہ بھڑک پڑے۔ تو یہ جو بھڑک جانا ہے، یہ جو ناراض ہو جانا ہے، اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی عملی زندگی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ صبر کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اور آج بھی دنیا میں، آپ نے دنیا میں مختلف ممالک کا سفر کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں مدینہ شریف میں بھی آپ دیکھیں کہ اب دیکھیں صبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آتے ہو تو صبر و تحمل کے ساتھ اور باوقار انداز کے ساتھ آیا کرو۔ میں نے دیکھا ہے یہاں مدینے میں لوگ نماز کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا نماز کے لیے دوڑ کر مت آؤ، باوقار انداز سے آؤ، صبر و تحمل کے ساتھ آؤ۔ تو صبر جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور جو صبر نہیں کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں ہوتے۔ ارے ماشاءاللہ، صبر کی بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بیان کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کریم with مکین مدینہ، رمضان کریم with مکین مدینہ، کعبے کا کعبہ ہے مدینے میں، میری چاہت بھی یہ مدینہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے مدینے میں، کعبے کا کعبہ ہے مدینے میں، میری چاہت بھی یہ مدینہ ہے، میری چاہت اور میرا دل ہے مدینے والے کا، میرا دل ہے مدینے والے کا، میری جان بھی یہی مدینہ ہے، میری جان بھی یہی مدینہ ہے، اور میرا آئے نظام مدینے میں، میرا آئے نظام مدینے میں،
فقط مدینہ ہے میری خواہش، فقط مدینہ ہے، اور میں ہوں بیمار نہ مجھے چھیڑو، میں ہوں بیمار نہ مجھے چھیڑو، میری بس ایک دعوی مدینہ ہے، میری بس ایک دعوی مدینہ ہے، اویس کو پھر بلائیے آقا، اویس کو پھر بلائیے آقا، یہ بھی ادنا سغے مدینہ ہے، یہ بھی ادنا سغے مدینہ ہے، میری چاہت بھی یہ مدینہ ہے۔ رمضان کریم with مکین مدینہ، رمضان کریم with مکین مدینہ۔ تو ماشاءاللہ جی آپ لوگوں نے خوبصورت کلام سنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جو ہے آج کی حدیث۔ رمضان کریم with مکین مدینہ، رمضان کریم with مکین مدینہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کی حدیث میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جس کو ہم کبیرہ گناہ کہتے کبیرہ ہیں، گناہ کہتے ہیں، تو ان بڑے گناہوں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کے بعد جھوٹی قسم کھانا، اور پھر اس کے بعد آگے۔ تو اب اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ہم شرک تو نہیں کرتے، لیکن دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمانی، یہ ہمارے آج کل معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ اپنے والدین کہ جنہوں نے اپنے منہ کا نوالا دے کر اور اپنے جگر کا خون دے کر ہمیں پال پوس کے جوان کیا ہے، تو آج ہم ان کے ساتھ ایسا برا رویہ رکھتے ہیں جیسے کوئی تیسرا آدمی اگر دیکھ رہا ہو تو وہ یہ سمجھے شاید یہ ان کے گھر کا ملازم ہے۔ تو ہمیں اس بڑے گناہ سے بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ ثم آمین۔ آمین۔ تو جی اس کے ساتھ ہی اب ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے سوال، تو ہم سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب سے، اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ رمضان کریم with مکین مدینہ، رمضان کریم with مکین مدینہ۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان الکریم میں جو ہے افطار کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ انتظار ہو رہا ہوتا ہے اذان کا، ابھی مائک پہ بعض اوقات وہ اللہ اکبر ہوتی نہیں تو کھجور منہ میں، ایسا ہی ہے نا؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مائک ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اذان 2-4 منٹ بعد ہوتی ہے اور کھجور کھا چکے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا دلچسپ سوال کیا آپ نے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ سحری کے اندر تاخیر اور افطار کے اندر جلدی کرے گی۔ اب اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ افطار کا جو ایک وقت ہے، مثال کے طور پر آج کل ہمارے یہاں جو مدینہ شریف میں ہم دیکھتے ہیں افطار کا وقت ہے، فار ایگزامپل آپ بتا رہے ہیں، فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، تو اب گھڑی آپ کے پاس موجود ہے، 6:42 ہو گیا، اس کے بعد آپ افطار کریں گے۔ افطار کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے وقت کے ساتھ ہے۔ افطار کا تعلق ہے ٹائم کے ساتھ۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، وہ لازمی سی بات ہے 2 منٹ 3 لیکن منٹ لیٹ ہمارے ہوتی ہے۔ میں جو ہمارے معاشرے میں ایک جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہی کہ جب تک کانوں میں آواز نہیں پڑ رہی ہم روزہ نہیں کھول رہے۔ ہاں یہ تو خیر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ علماء کرام اس بات کی وضاحت کرتے رہتے ہیں
کہ یہ پرانے زمانے میں 1960 1970 کی بات ہے کہ جناب لوگ اذان کے ساتھ. لیکن آج بھی سر اگر فور ایگزامپل آپ کہیں ہمارا جو مسجد کا امام ہے اگر وہ 2 منٹ لیٹ اذان دے رہا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جب پورا ٹائم ہوگا لوگ روزہ کھول لیں گے؟ نہیں, ہم یہی تو تعلیم دے رہے ہیں آپ کے اس چینل کے اس وساطت سے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 6:42 پہ روزے کا ٹائم ہو چکا ہے, اور میں نے کھولا. مؤذن صاحب بھی تو روزہ کھولیں گے 6:42 پہ, پہلے مؤذن صاحب روزہ کھولیں گے نا, اس کے بعد اذان دیں گے. اصل جو افطار کا تعلق ہے وہ روزے کے ٹائم کے ساتھ ہے کہ ٹائم سے آپ نے روزہ کھول لینا ہے. 42 کا آپ کے پاس ٹائم ٹیبل موجود ہے, یہاں پر ہمارے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں. ٹائم کے ساتھ روزہ کھولیں, مؤذن صاحب بھی روزہ کھول رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ 2 روزہ کھولنے کے بعد, اچھا روزہ کھولنے کے لیے آپ نے کوئی دہی بڑے پکوڑے چھولے سب کچھ نہیں کھانے, خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 گھونٹ پانی پینا ہے, آدھی کھجور کھانی ہے, آپ کو روزہ کھل گیا. صحیح. چلو بہت شکریہ, جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ایک اور سوال, ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے صبح سحری کے لیے جاگنا ہوتا ہے, جی ہاں, اور جو پورا سال میں اگر تہجد کی نہیں بھی پابندی کرتے تو اس خاص مہینے میں ایک تہجد کی خاص پابندی کی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. تہجد کے لیے سونا ضروری ہے, اور اگر کوئی نہیں سوتا اور اس ٹائم پڑھتا ہے تو وہ اس کی نفلی عبادت ہوگی؟ نہیں, وہ صلاۃ اللیل میں شمار ہوتی ہے. صلاۃ اللیل میں, اچھا صلاۃ مطلب نفلی نماز. اچھا سونا کیا ہے؟ اچھا تہجد کا جو درجہ ہے وہ سونا اس کے لیے وہ تب ملے گا, شرط ہے. جو قرآن مجید کی آیت ہے جی کہ سورہ مزمل کے اندر فرمایا گیا, سونا کیا ہے, نیند کس کو کہتے ہیں؟ نیند کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے اور یوں کر کے اسے یہ غنودگی, ہاں یہ جھونکا لگ گیا نا, بھائی یہ ہو گیا, اس کی شرط پوری ہو گئی, شرط پوری ہو گئی, شرط پوری کرنی. اب وہ تہجد ادا کر سکتا ہے. اب وہ جو نفل پڑھ رہا ہے نا وہ صلاۃ اللیل نہیں کہلائے گا بلکہ وہ تہجد کی نماز. تہجد کے لیے کم از کم کتنی رکعت ہیں؟ تہجد کے لیے علماء کرام نے فرمایا کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعت تک تہجد کی نماز پڑھی. ماشاءاللہ جی, بڑے خوبصورت انداز کے اندر ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ سوالات کے جواب دیے ہیں, تہجد کو بھی بتا دیا ہے, اور اسی طرح افطاری کو لے کر بھی انہوں نے بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا جو لاسٹ سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کے لیے رکھتے ہیں سوال. تو جو کل ہم لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا صحیح جواب سکرینوں پر دیکھ رہے ہیں, اور جو آج کا سوال ہے ایک دفعہ پھر یہ بال جو ہے ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کی جانب پھینکتے ہیں. بسم اللہ, آپ رکھیں سوال. میں سب سے پہلے تو اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے کل کا بڑا مشکل سوال تھا اور ناصر بھائی نے اپنے ویورشپ کی سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ جناب مشکل کچھ نہیں ہے, ہماری ویورشپ پڑھی لکھی ہے. تو بڑا بہترین آپ لوگوں نے جواب دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آج کا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جب کفار نے بائیکاٹ کیا تو بائیکاٹ کرنے کے بعد آپ کو باقاعدہ شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بسیجڈ ان دا ویلی آف شعب ابی طالب. تو میرا سوال یہ ہے کہ کتنے ٹائم آپ وہاں پر محصور رہے, کتنے سال محصور رہے, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال, یہ بتائیے. جی, تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے سوال بتایا ساتھ میں آپ کو آپشن بھی دے دیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے, تو آپ لوگوں نے صحیح جواب جو ہے کمنٹس کے اندر دینا ہے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اور سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ان کا تشریف آوری کا اور ہمیں رہنمائی ہماری کرنے کا. تو جن لوگوں نے ابھی تک مکین مدینہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے, اور ساتھ میں ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب کے بھی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. رمضان کریم with مکین مدینہ. رمضان